रहमान रहीम ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 34 सेकंड लास्ट एपिसोड है इंशाल्लाह। इसके बाद इसका जो 2 पार्ट है ना वो है हक के विरासत में, ठीक है ना। उसका जो पार्ट है ना वो मैं डालूंगी तो उसके अंदर ही इसकी स्टोरी भी है। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। समीर ने आगे बढ़कर अलीज़े के मुंह से टेप उतार दी। बहुत पछताओगे तुम सब, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। टेप हटते ही वो हंजानी अंदाज में चलाई थी। इससे तो टेप मुंह पे टेप ही लगी ही ठीक थी इस चुड़ैल के। समीर ने मुंह बिगाड़ के कहा, मुंह बंद करो अपना। यामीन ने ऊंची आवाज़ में इसे डांटा तो वो यकदम चुप हो गया। कुछ पल के लिए वहाँ एकदम ही खामोशी छा गई। मना किया ना कि मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। समीर इसे लेके आओ, यामीन ने उठते हुए गुस्से से कहा। तो समीर फ़ौरन हुक्म बजा लाया और खिंचने वाले अंदाज में इसे बाहर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सभी हॉल में जमा हो गए थे। ये यहाँ हयात साहब को अलीज़े को यहाँ देखकर सख्त हैरानगी हुई। मीर विला की मालकन बनने के ख्वाब देखती है यहाँ आई थी ये कल। यामीन ने इत्तला पहुंचाई और अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गई। इसे भी पुलिस के हवाले कर दो। हयात साहब सख्त गुस्से हुए थे। हाँ कर दो। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पुलिस के हवाले करके तुम से बच जाओगे? कभी नहीं, एक एक को मार डालूंगी सबको। अलीज़े के हाथ बंधे थे लेकिन ज़बान के जौहर वो दिखाई जा रही थी। सवेरा बीबी ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारा। तुम जैसी औलाद से तो अच्छा होता मेरा भाई बेऔलाद ही रहता। वो बहुत दुखी हो रही थी। काम माप भी नहीं है, जिस तरह आप करती हैं ना साजिशें वही करूँगी मैं भी। भतीजी तो आप ही की हूँ ना, तो असर तो होगा ना। अलीज़ा ने भी बिना लिहाज के जवाब दिया। हाजिक वो लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? इस लड़की के मज़ीद यहाँ बर्दाश्त करना मेरे पास से बाहर हो गया है। यामी ने दांत पीसते अलीज़े को देखते कहा, बस आने वाले हैं उसके रिश्तेदार इसे लेने। हाजिक ने भी दोबारा कॉल मिलाते कहा, जहाँ चाहे मर्ज़ी भेज दो, लौट के आऊँगी और तब कोई नहीं बचेगा। अलीज़े ने भी दांत पीसते कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। यामीन ने भी इसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। इतने में बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। लो जी आ गए, हाजिक ने कहा। इसी असाने में दो खवातीन और दो मर्द अंदर दाखिल हुए और इनमें से एक हाजिक की जानिब बढ़ा। कहाँ है वो पागल लड़की? वो रही, हाजिक ने इशारा किया। अलीज़े घबराई। क्या मतलब? वो सख्त गड़बड़ाई थी। चलो, एक मोटी और सख्त जिसामत की औरत ने अलीज़े को पकड़ के आगे किया था। कौन हो तुम? अलीज़े इसको देखते घबरा के बोली, तुम्हारे ससुराल वाले। वो औरत भी मुंह बिगाड़ के बोली थी। अलीज़े ने यामीन की तरफ देखा। बहुत पुरसकून जगह भेज रहा हूँ तुम्हें, वहाँ रहोगी तो दुआएं दोगी, तुम जैसे बहुत मिलेंगे वहाँ तुम्हें, यामीन ने पुरस्रार अंदाज में कहा। अलीज़े का दिल बुरी तरह धड़का था। पागल खाने भेज रहा हूँ तुम्हें, उम्मीद है वहाँ से निकलोगी तो सीधी इधर ही आओगी, इंतज़ार रहेगा। कहते यामीन पीछे हटा और इनको अलीज़े को ले जाने का इशारा किया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, ये सब एक साजिश है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूँ। वो रोते हुए चिल्लाई थी। हर पागल यही कहता है वो पागल नहीं है। आप ड्रामे बंद करो और चलो। इस औरत ने उसकी कमर पे एक धमुका दिया था। अलीज़े का तो मानो सांस ही रुक गया था। सच में मैं पागल नहीं हूँ। अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए। एक हसरत भरी नज़र दादाजी पे डाली। वो अभी बैर के सहारे वहाँ आ रहे थे। वो सब जान गए थे। प्लीज़ दादाजी, मैं पागल नहीं हूँ। वो रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। मुझे ना भेजे माँ, प्लीज़। वो बेतहाशा रो रही थी। दादाजी का दिल पसीज गया। इन्हें अलीज़े के आंसू दिल पर लग रहे थे। जो बात इन्हें अलीज़े को बचाने पे मजबूर कर रही थी वो इसके बारे में अभी किसी से कह नहीं सकते थे। यामीन, इसे माफ़ कर दो। दादाजी के अल्फाज सभी दम बखुद रह गए थे और हैरत से दादाजी को देखा था। नहीं दादाजी, इसे माफ़ करना मतलब दोबारा मौका देना और ये मेरी फैमिली को तकलीफ़ पहुँचाए। ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊँगा। यामीन का लहजा मजबूत था। सभी ने अब की बार सवालिया नज़रों से यामीन को देखा। 3 साल पहले ये तलाक लेके जा चुकी थी। किसी और से निकाह भी कर लिया था इसने, लेकिन बहुत कम अरसे ही खुशियाँ नसीब हुई इसे। ये वो शख्स इससे सब कुछ लेके इसे पागल खाने छोड़ गया। यामीन ने अलीज़े को नफ़रत से देखते बताया था। अलीज़े का सर झुक गया। 1 साल तक ये पागल खाने रही और एक दिन मुझे पता चला और मैं इंसानियत के नाते इसे वहाँ से निकालने की गलती कर बैठा, जो मेरे लिए वबाल जान बन गई। मैंने उसकी जान बचाई और इसने उल्टा मेरी फैमिली को तकलीफ़ पहुँचाई। यामीन अब तैश में आ गया था। इसने आप पर जानलेवा हमला किया, बाबा का बिजनेस में लॉस करवाया, इस फरीदा नामी औरत के साथ मिलके बाबा को ब्लैकमेल किया, कशिश को किडनैप किया, बाबा को तकलीफ़ पहुंचाई, आपको सबको हर तरफ
سب کو صرف اس ایک وجہ سے کہ میں نے اسے دوبارہ اپناؤں۔ یہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ یامین کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کشش نے آنکھیں چھوٹی کر کے لیزے کو دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ اس کے پاس صرف یہی ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں نے ہمارے طلاق کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اسے ہی کا فائدہ اٹھانا چاہا اس نے، لیکن اب بس، میں اسے اب معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لے جائیں اسے یہاں سے۔ یامین نے اس آدمی کو دیکھتے کہا، نہیں پلیز، آپ مجھے قانون کے حوالے کر دیں، لیکن پاگل خانے مت بھیجیں۔ وہ بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ علیزے بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ ڈرامے کر رہی ہے۔ سمیر نے دھیرے سے کشش کے کان میں کہا، یامین چھوڑ دو اسے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا جی نے یامین کو سختی سے کہا۔ یہ دادا جی کو باہر کون لایا؟ کشش نے دانت پیستے کہا۔ بیرا داور کو بھی غصہ آیا۔ سب کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا۔ اس لو موشن بیرے کی تو آج خیر نہیں۔ کشش نے دانت کچکچاتے بیرے کو سخت گھوری سے نوازا۔ بیرے نے پہلو بدلا۔ یہ ہمیں یوں گھور رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ دل ہی دل میں اس نے گھبرا کر کہا۔ دادا جی نہیں، یامین نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تماچے تم اپنے دادا جی کو انکار کرو گے؟ دادا جی کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک منٹ میری بات سنیں۔ کشش بیچ میں بول پڑی اور یامین کا ہاتھ تھاما۔ آپ دادا جی کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ہمیں علیزے چبا کے کہا ایک موقع اور دینا چاہیے۔ کیوں دادا جی؟ یامین کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے معصومیت سے دادا جی کو دیکھتے اس نے کہا۔ یامین کو لگا اب پھر سے اس کے دماغ میں کوئی کہانی پل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی، اسے پاکستان سے باہر جانا ہوگا۔ یامین نے بھی فیصلہ لیا۔ مجھے منظور ہے۔ علیزے کی جان میں جان آئی۔ پاگل خانے سے آئے لوگ واپس جانے لگے کہ کشش نظر بچا کے ان کے پیچھے گئی اور انہیں سب سمجھا کے واپس آ گئے۔ یامین وہاں سے جا چکا تھا۔ دادا جی کو بہرا اندر لے جا رہا تھا۔ سبھی وہاں سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ ریلے کو واپس وہیں بند کر دیا گیا جہاں وہ پہلے تھی، اور اسے کھول کے آزاد کر کے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ باقی کا کنگ وہیں براجمان تھا، اور اب گول میز کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ سربراہی قیادت کشش نے سنبھال رکھی تھی، اور پھر وہ ایک پلاننگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لیزے کو نیند کی دوا دے کے خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کشش روم کی جانب آئی تو یامین کو روم میں نہ پایا۔ خاموش قدموں سے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ یامین کی آواز پہ آنکھیں بند کیے وہ وہیں اپنی جگہ تھمی تھی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتی یامین کی طرف مڑی، جو بہت اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ حاذق نے اناشے کو آج کی ہوئی ساری بات بتائی تو وہ حیرت میں پڑ گئی تھی۔ یقین نہیں آتا لوگ اپنے فائدے کے لیے کس حد تک خود کو گرا لیتے ہیں۔ اناشے کو حقیقتاً علیزے سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ دادا جی کو نہیں چاہیے تھا اسے معاف کرتے۔ دادا جی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہی رہی ہوگی۔ حاذق کو ابھی بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اناشے نے بھی سوچتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا۔ اب وہ اسی گھر میں ہے، انجانے اب وہ آگے کیا کرے گی؟ اناشے کو فکر ہوئی، کشش ہے نا، وہ سب سنبھال لے گی۔ حاذق مسکرایا، ہاں ضرور، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ اناشے کے چہرے پر بھی کشش کے ذکر پر اسمائل آ گئی تھی۔ اس کا احسان جو اس نے مجھ پر کیا بنا کسی غرض کے، اور میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ حاذق دھیمے لہجے میں بولا تو اناشے کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور نظریں جھک سی گئی تھیں۔ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اناشے نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ حاذق نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حاذق کی آنکھوں میں دیکھنے کی صحیح کی وہ نہ کر سکی تھی۔ کتنے جذبے ہلکورے لے رہے تھے، وہ کہاں تاب لا سکتی تھی۔ وہ کافی پئیں گے آپ کے لیے لینے؟ اناشے نے بات نہ بن پا رہی تھی۔ مجھے کافی کی طلب نہیں ہے نا، گھمگیر لہجے میں کہتے اس نے اناشے کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تھا۔ اناشے کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کی پشت پہ اناشے کی آنکھ سے گرنے والا آنسو حاذق کو بے چین کر گیا تھا۔ حاذق، آپ واقعی میں بہت اچھے ہیں۔ میں نے اتنا کچھ کہا آپ کو بنا کسی وجہ کے، آپ سے دور بھی ہو گئی، آپ کو محبت میں اتنا تڑپایا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اناشے نے سچے دل سے کہا۔ کس نے کہا معاف کر دیا؟ حاذق نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ مطلب؟ اناشے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حاذق، شمروز نام ہے میرا، بدلہ تو میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ اناشے کو تو چپ ہی لگ گئی۔ حرکت سے
حاذق کو دیکھے گئی۔ اب اگر رونا بند ہو گیا ہو تو کافی پلا دو، حاذق نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو اناشے فوراً اٹھ گئی۔ حاذق نے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کشش نے اپنا اعتماد بحال کرتے پوچھا۔ کشش جو پوچھا اس کا جواب دو، یامین نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ کشش نے لمبی سانس خارج کی۔ کوئی پلاننگ نہیں کی، بس اب شکر ہے کہ اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کیوں پلاننگز کرنے لگی ہے؟ میں خواہ شک نہ کیا کریں، کشش نے ٹالا، لیکن سامنے بھی یامین سکندر تھا۔ کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ کشش بھی سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، میں لیزے کو کسی صورت معاف نہیں کرنے والا۔ اور تم نے میں بیچ میں آئی، کیا مطلب آپ کا؟ کشش نے یامین کی بات ٹوکی۔ میں آخر بار پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ یامین لمبا سانس خارج کرتے سخت سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے کشش کی فکر ہو رہی تھی، وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس سب کے برعکس وہ جانتا تھا لیزے کتنی خطرناک ہے، اور وہ کشش کو کوئی بھی حماقت افورڈ نہیں۔ میر یامین سکندر، آپ کے نادر شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھے وہ کہتی سے تپا گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب تمہیں رہو گی اسی روم میں بند، باہر نہیں نکلو گی جب تک علیزے کا باہر ملک جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ تم اس روم سے باہر نہیں آؤ گی۔ یامین کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ اوکے، نیور مائنڈ، مسکراتے ہوئے کشش نے کہا، اور بدتر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ یامین کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی جو اس نے کرنے کا سوچا ہے یامین اس میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سارا پلان ہی الٹ دے گا۔ خاموشی سے بستر پر جا کر کمفرٹیبل منہ تک لپیٹے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یامین وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہ گیا تھا۔ کشش کے منہ سے کچھ بھی نکلوانا آسان نہیں تھا، لیکن یامین نے بھی اسے قابو میں رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اس سے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی خود بھی تھکا تھا تو سونے کی بھی ترجیح دی۔ یامین کو بستر پر لیٹتے ہی سوچوں نے گھیرا ڈال لیا تھا اور اس نے نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ کشش نے رخ اس کی جانب کیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، اور اسے اب اس کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ یامین نے اس کا اپنے قریب ہونا محسوس کیا تو اس کے گرد اپنے باہوں کا حصار بناتا مزید قریب کر گیا۔ ایک مسکراہٹ نے کشش کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میرو، دل سے اسے دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں مونتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کشش، سو جاؤ، یامین کی آواز پہ اس کی آنکھیں واہ ہوئی تھیں۔ کیا یہ جاگ رہے ہیں؟ کشش کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی، سونے تو دیتی، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آپ جاگ رہے ہیں، دھیرے سے اس کے کان میں کہتی وہ اسے اکسا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں نیوا کیے اسے گھورا تھا۔ سوتی ہوں یا دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی، اور کشش نے فوراً آنکھیں بند کی۔ کھڑوس زبان پھر بھی اس کی چپ نہ ہوئی تھی۔ یامین نے اسے زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا کہ اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گردن اٹھا کے اسے دکھا۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناراضگی سے کہا۔ ارادے تو تم میرے ابھی جانتی ہی نہیں ہو، جب جان جاؤ گی تو جان سہ جاؤ گی۔ لہجے کا گھمگیر پن کان کی لو کو چھوتے ہوئے اس کے لب کشش کی تو بولتی بند کر گئے تھے۔ اس نے اب کی بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں بند کر دی، دل کو سنبھالتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی اور مطمئن ہوتے خود کو آنکھیں موند لیں۔ حاذق، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مدیحہ کی ماما مجھ سے آپ کی ماما کے روپ میں کیوں ملی؟ کافی کا مگ اٹھاتے وہ سوچتے ہوئے بولی، پیسہ، سب پیسے کا کھیل ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مدیحہ کو قریب کرنا چاہتی تھیں تاکہ میں مدیحہ کو اپنا لوں اور تمہیں بھول جاؤں۔ حاذق نے اناشے کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کو تو اچھا خاصا سنبھال لیتی نا؟ اناشے نے منہ بنایا، ہاں سنبھالنے والی تو بہت مل رہی تھیں، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو تمہارے پیچھے ہی خار ہوئے جا رہا تھا۔ حاذق نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں رومانٹک ہو رہے آج؟ اناشے نے میٹھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ آپ موقع دیں محترمہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے۔ اناشے کو اپنے قریب کرتا وہ مسکرایا، جبکہ اناشے کے چہرے پر بھی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی۔ مشکلات تو آئی تھیں، لیکن آزمائشیں تو محبت کے لیے شرط لازم ہیں، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی آزمائش میں پورا اترے تھے اور ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر پاتا ہے۔ بس انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی،
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادا جی کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ آپ نے آج مجھ پر جو احسان کیا ہے نا، وہ میں آپ پہ نہیں خود پہ کیا ہے۔ عالیہ بہو عزیز میرا بیٹا ہے، کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ مشکل میں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس علیزے نے ہی کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی۔ فکر نہ کریں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کل ہی یامین سے بات کرتا ہوں۔ آپ فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا۔ عالیہ بیگم کو سمجھاتے وہ انہیں تو مطمئن کر گئے تھے، لیکن خود کی بے چین طبیعت کو سمجھ نہیں پائے۔ دل اپنے بیٹے عزیز کے لیے بے انتہا پریشان ہوا اور اللہ سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوئے۔ عالیہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہاں کھڑے داور کے تو مانو قدم ہی جم گئے تھے۔ وہ جاسوسی کرنے آیا تھا اور عزیز صاحب کے غائب ہونے کا سن کے وہ ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔